एपिसोड 56। आप सूरज से परेशान दिखाई देते हो साहब, और इतनी रात को बीच पर जाने को मांगते हो। कोई लफड़ा तो अपन से बोलो। टैक्सी ड्राइवर ने पिछली सीट पर बैठी सवारी को अकबी आईने की मदद से देखते हुए कहा। इतनी रात को अपनी टैक्सी में बैठने वाला ये शख्स उसे बहुत अजीब लगा था। अपने लिबास से ये शख्स साहिब सरवत लगता था। उसके चेहरे पर घनी मूछें और आंखों पर स्याह शीशों का चश्मा था। वो अचानक ही अंधेरे से नमूदार हुआ था और टैक्सी की पिछली सीट पर बैठकर उसे बीच पर चलने का हुक्म सुनाया था। उसने ना तो ये पूछने की जहमत की कि ड्राइवर इस वक्त उसके मतलूबा मकाम पर चलने पर राजी है या नहीं, और ना ही किराया तय किया था। ड्राइवर को वो कदरे पुरस्कार और दिलचस्प आदमी महसूस हुआ था, इसलिए कुछ फासला तय करने के बाद उसने खुद ही गुफ्तगू का सिलसिला छेड़ दिया। क्या मतलब? तुम्हारे ख्याल में क्या लफड़ा है? ये अपन कैसे बोल सकता है? बस अपने को लगा कि आप किसी समस्या में हो तो अपन आपको हेल्प का ऑफर कर दिया। तुम क्या हेल्प कर सकते हो? तुम तो खुद एक मामूली से ड्राइवर हो। आदमी को जांचे बिना उसके खास या आम होने का फैसला करना बड़ी नादानी है साहब। अपन देखने में एक छोटा सा आदमी है, पर बड़े बड़े लोगों के काम आता है। बस काम देने वाला अपनी जेब से नोट निकालना जानता हो। क्या क्या काम कर सकते हो तुम? समझो हर काम कर सकता अपन, बस शर्त है कि काम का रेट अच्छा देना। रेट लेकर आदमी का मर्डर भी कर सकते हो क्या? आप शायद अपने से जोक करता है। जोक की क्या बात है? अभी तुमने खुद ही तो बोला कि अच्छे रेट पर हर काम कर सकते हो। उससे अपन का मतलब था कोई चरस, कोई लड़की, कोई बोतल शोतल। आदमी की परेशानी दूर करने को ये तीनों चीजें बड़ी अच्छी रहती हैं। बंबई में इन तीनों चीजों को हासिल करना क्या मुश्किल है कि तुम उन्हें मुहैया करने पर खुद को काम का आदमी बोलते हो। सवार ने नखवत का मुजाहरा किया तो ड्राइवर अपना सा मुंह लेकर रह गया और बाकी का रास्ता खामोशी से टैक्सी चलाता रहा। मंजिल के करीब पहुंचकर सवार ने ही उस खामोशी को तोड़ा और उसे बताने लगा कि वो किस मकाम पर टैक्सी से उतरना चाहता है। वो टैक्सी को साहिल के उस बैद तरीन गोशे में ले गया जहां तारीकी का राज था और वीरानी ही वीरानी छाई हुई थी। टैक्सी से उतरने से कबल ही उसने पीछे से हाथ बढ़ाकर ड्राइवर को किराए की रकम थमाई। रकम देखकर ड्राइवर चौंक गया। वो मुतवक्को किराए से 3 गुना ज्यादा रकम थी। साहब! सवार ने टैक्सी से उतरकर पहला कदम आगे बढ़ाया ही था कि ड्राइवर ने उसे पुकारा और खुद भी फुर्ती से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। अपन अच्छा रेट लेकर आदमी का मर्डर भी कर सकता है। उसने पस्त आवाज में अपने आप को खोला तो कोट पैंट वाला आदमी पूरी तरह उसकी तरफ घूम गया। उसकी आंखों पर तारीक शीशों की ऐनक थी और इर्द गिर्द भी तारीकी का राज था। इसके बावजूद ड्राइवर को यूं लगा जैसे वो बरमे की तरह छेदती निगाहों से उसे देख रहा हो। वो साहिल पर मौजूद थे और ठंडी हवा के झोंके जिस्म से टकराकर खुशगवार एहसास पैदा कर रहे थे। लेकिन ना जाने के उस लम्हे ड्राइवर के जिस्म से पसीना फूट पड़ा और उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट से दौड़ गई। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने अपने दिल में फैसला किया कि इस पुरस्कार शख्स से मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाने के बजाय उसे वापस लौट जाना चाहिए। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठता, अचानक उस शख्स के होठों ने हरकत की और वो सरसराती आवाज में बोला, रब्बन दादा के कत्ल में शामिल होने के लिए कितनी रकम ली थी तुमने? इस सवाल पर ड्राइवर के कदम लड़खड़ाए और उसने पलटकर टैक्सी में सवार होने की कोशिश की। नहीं रमेश, तुम इतनी आसानी से भाग नहीं सकते। दादा के कत्ल में शामिल कोई भी शख्स इतनी आसानी से भाग नहीं सकता। उस कत्ल में शामिल हर शख्स को पूरा पूरा हिसाब देना होगा और मैं तुमसे इस हिसाब का आगाज कर रहा हूं। बोलो, क्यों और किसके कहने पर तुम इस जुर्म में शरीक हुए थे? पुरस्कार शख्स, जो कि फारूक था, ने टैक्सी ड्राइवर रमेश का बाजू किसी हश्त पाकी सी सख्ती से जकड़ लिया। रब्बन के कातिलों से निमटने के लिए उसने फौरी तौर पर इक़दाम शुरू कर दिए थे। सिख वाला हुलिया उसके लिए अच्छी खासी ढाल साबित हुआ और उस हुलिये में वो आराम से शहर में घूमता रहा था। थोड़ी सी कोशिश पर उसे ड्राइवर का पता मिल गया था। उसने ये भी मालूम कर लिया था कि उमूमन रमेश किसी टैक्सी अड्डे पर रात गुजारता है। चनाचे वो रात को एक बार फिर रूप बदलकर उस अड्डे पर पहुंच गया और सारी टैक्सियों को नजरअंदाज करके एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रमेश की टैक्सी में सवार हो गया था। तुमको कोई गलती लगी है साहब? अपन किसी दादा वादा के मर्डर में शरीक नहीं हुआ था। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम दादा के कत्ल में शरीक थे या नहीं। तुम्हारी शिरकत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम क्यों और किसके कहने पर उसके कत्ल में शामिल हुए थे। फारूक के लहजे की संगीनी में कई गुना इजाफा हो चुका था। इस मौके पर रमेश ने खिलाफ तवक्को रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया और अपना बाजू फारूक की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश तर्क करके अचानक ही दाहिनी टांग घुमाकर फारूक के पेट में मारने की कोशिश की। फारूक उसकी तरफ से ऐसा गाफिल नहीं था। रमेश की टांग अपने पेट तक पहुंचने से कबल ही उसने उसका बाजू छोड़ा और उसकी टांग को अपने हाथों से पकड़कर इस कुव्वत से झटका दिया कि रमेश का दूसरा पैर भी जमीन से उखड़ गया और फारूक ने उसे जोर से जमीन पर दे मारा। उसके बाद तो जैसे उसका जिस्म मशीन बन गया
और रमेश को जमीन से उठने का मौका दिए बगैर वो लगातार उसे अपने पैरों से मारता चला गया। उसने अपने पैरों में भारी तल्ले के जूते पहन रखे थे। उनकी चोट ने रमेश का मुरकस बना दिया। रमेश ऐसा गया गुजरा भी नहीं था कि खामोशी से पड़ा पिटता रहता, लेकिन फारूक पर जो वहशत व जुनून सवार था उसकी हैसियत एक तुंदो तेज तूफान की सी थी, और तूफान के आगे कब किसी की पेश चलती है। रमेश की भी हर कोशिश अपनी जगह दम तोड़ गई और उसे जमीन से उठना भी नसीब ना हुआ। रात के उस पहर इस वीराने में कोई उसकी मदद करने और चीखों पुकार सुनने वाला भी नहीं था। जब निढाल होकर उसने हर तरह की मज़ाहमत तर्क कर दी तो फारूक की वहशत को जरा लगाम लगी और उसने नीचे झुककर रमेश को गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दिया और खींचकर टैक्सी की पिछली सीट पर डाल दिया। वो होश में था, लेकिन इस हाल में कि जरा भी चूं चरा की ताब ना थी। फारूक ने टैक्सी की अंदरूनी बत्ती जला दी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? रमेश नहीफ सी आवाज में बोला तो उसके लहजे में खौफ की लर्जिश थी। उसकी लर्जिश को फारूक की आंखों की बेपनाह वहशत और सुर्खी बतदरीज बढ़ाती जा रही थी। मैं कौन हूं, इस बात को छोड़कर यह बताओ कि तुम कौन हो और रब्बन के कत्ल के खूनी खेल में कैसे शरीक हुए। मैं उस खूनी खेल के एक के किरदार के बारे में जानना चाहता हूं। अपन कुछ नहीं जानता, अपन एक सीधा साधा ड्राइवर है। अपन को जाने दो साहब, अपन की बीवी बच्चे तुमको दुआएं देंगे। वो जो कुछ देर कबल बड़ा तुर्रम खान बन रहा था और हर तरह की खिदमत के लिए तैयार था, अब अचानक एक सीधा साधा ड्राइवर बनकर उसकी मिन्नतें करने लगा। अब मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगा। अब तेरा मुंह उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक तू खुद बोलने के लिए राजी नहीं हो जाता। फारूक ने कहकर टैक्सी में पड़ा हुआ एक मैला कुचैला कपड़ा उठाकर सूरत से ड्राइवर के मुंह में ठूंस दिया। ये कपड़ा जो वो शायद अपनी गाड़ी की सफाई के लिए इस्तेमाल करता था, अब उसकी जुबाबंदी का वसीला बन गया। उसका मुंह बंद करते हुए फारूक ने उसका दायां हाथ थामा और बोला, तू उन लोगों में शामिल था जिन्होंने दादा के हाथ पैरों की उंगलियां काट डाली थी। अब तेरा भी हक नहीं बनता कि तू अपने हाथ पैरों में उंगलियां लेकर फिरे। जुमला मुकम्मल होते उसने रमेश की इकट्ठी 2 उंगलियां एक झटके से काट डाली। खुद को बचाने की कोशिश में रमेश का जिस्म झटके लेकर रह गया कि फारूक ने उसे पायदान पर गिराकर अपने पैरों का पूरा बोझ उसके जिस्म पर डाल रखा था। उंगलियां कटने की तकलीफ से वो अपनी जगह पड़े पड़े ही तड़पने लगा। ये तो कुछ भी नहीं है रमेश, सिर्फ 2 उंगलियां कटने पर इतना तड़प रहे हो। अभी तो तुम्हारी पूरी 18 उंगलियां बाकी हैं। ये वो नरम और नाजुक एहसासात वाला फारूक नहीं था। ये वो फारूक था जिसने अपनी अजीज तरीन हस्ती की जख्म लाश देखी थी, जिसने एक ऐसे शख्स को अस्पताल के बिस्तर पर खामोशी और बेबसी से दम तोड़ते देखा था जो जिंदगी की तपती दोपहर में उसकी बका का सबब बना था। तो आज का फारूक अगर हाथ से किताबें रखकर खंजर थामे दरिंदों से उनकी दरिंदगी का हिसाब लेने पर उतर आया था तो ये कोई इतनी अनोखी बात नहीं थी। रमेश की तीसरी उंगली को पकड़कर काटते हुए उसका दिल जरा भी ना कांपा और ना ही कोई रहम की लहर उठी। तीसरी उंगली कटने की अजियत ने रमेश का रहा सहा दमखम भी निकाल डाला और वो बुरी तरह सर पटकते हुए इशारा करने लगा कि वो फारूक का मुतालबा मानने के लिए तैयार है। तुम्हारी उंगलियां काटने में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन तुम तो बड़े अक्लमंद निकले कि सिर्फ 3 उंगलियों पर ही हार मान ली। फारूक ने उसके मुंह से कपड़ा खींच निकाला। मेरा बहुत खून बह रहा है, पहले इन जख्मों पर को पट्टी बांध दो। मेरे पास तो सिर्फ ये चाकू है और ये चाकू खून रोकने के नहीं बहाने के काम आता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी चौथी उंगली भी काट कर दिखा सकता हूँ। भगवान के लिए नहीं, तुम जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। रमेश कांप उठा। मुझे सब कुछ बताओ, दादा के कत्ल के पीछे मौजूद हर मोहरिक के बारे में और अपने उस कत्ल में शमूलियत के बारे में भी। फारूक ने उसे हुक्म दिया तो वो किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगा। दादा की हत्या के पीछे सबसे बड़ा मोटो भाटिया सेठ था। कुछ दिन हुए सेठ की इकलौती बेटी ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट यही कहती थी कि लड़की ने आत्महत्या की है, पर सेठ ये बात नहीं मानता था। उसका इसरार था कि उसकी बेटी का मर्डर हुआ है और उस मर्डर में रब्बन और उसके अड्डे के लोग शामिल हैं। सेठ स्पेशली किसी फारूक उस्ताद का नाम लेता था, लेकिन पता चला कि रब्बन ने फारूक को कहीं छुपा दिया है या कंट्री से बाहर कर दिया है। सेठ बोला, फारूक से जब मौका मिले हिसाब ले लेंगे, पर पहले उसके गॉडफादर रब्बन का काम तमाम कर दो और ऐसे चक्कर चलाओ कि पूरा अड्डा तबाह हो जाए। पुलिस पहले रब्बन दादा से खार खाए बैठी थी। गोरे अफसर विलियम के केस में इन्वॉल्व होने के बावजूद रब्बन उस केस से साफ बच निकला था और पुलिस की अच्छी खासी इंसल्ट हुई थी। उस केस में पुलिस को मज्जू दादा ने रब्बन का नाम दे दिया। उसकी इंस्पेक्टर विक्रम से गहरी यारी हो गई थी। इंस्पेक्टर ने अपने प्रमोशन के चक्कर में मज्जू को बहुत छूट दी और अपने पास पना भी दे बैठा। बाद में इंस्पेक्टर खुद गायब हो गया और मज्जू ही ने बताया कि इस काम के पीछे भी रब्बन का हाथ है। पुलिस को सबूत भी मिल गया और रब्बन के वो दोनों आदमी पकड़े गए जो इंस्पेक्टर की लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहे थे। इतने बड़े सबूत के बाद पुलिस रब्बन दादा को अरेस्ट कर सकती थी, लेकिन डीएसपी राठौड़ ने अलग चक्कर चला दिया
اس نے ربن سے ڈیمانڈ کی کہ وہ بلوائی بن کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمان آبادیوں پر 2-4 حملے کر ڈالے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ربن نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ڈی ایس پی راٹھور بھی معاملہ ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ صرف ربن کو جھانسا دے کر اس سے یہ کام لینا چاہتا تھا۔ 1-2 بلووں کے بعد پولیس خود ربن اور اس کے ساتھیوں کو گھیر کر مار ڈالتی یا اریسٹ کر لیتی اور دنیا کو یہ بتایا جاتا کہ مسلمان آبادیوں پر اصل میں ہندو نہیں بلکہ گنڈے بدماش حملہ کر رہے ہیں جن کا مقصد لوٹ مار کرنا ہے۔ ربن کے مسلمان ہونے کا فائدہ اٹھا کر ایک بیان یہ بھی داغ دیا جاتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اصل میں خود مسلمان ہی ہیں اور وہ یہ سارا ڈرامہ خود کو مظلوم اور ہندوؤں کو ظالم ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یوں ایک تیر سے 2 شکار ہو جاتے، پر ربن نہیں مانا تو اسے دوسرے طریقے سے شکار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں سالوں سے پولیس کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن کبھی کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا، اڈے کے لوگوں کو بھی نہیں، کیونکہ میں نے کبھی ان کے کسی کام میں دخل ہی نہیں دیا۔ اس بار بھی میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ ربن اکیلے میں کہیں آتا جاتا دکھائی دے تو اس پر نظر رکھوں اور فوراً تھانے میں رپورٹ کروں۔ نصیب سے ایسا ہی ہوا کہ ربن میری ٹیکسی میں بیٹھ کر ہی سی پورٹ جانے کے لیے نکلا تو میں اسے ادھر چھوڑ کر سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ ڈی ایس پی صاحب کو فون کر کے ساری بات بتائی گئی تو وہ بھی آ گئے اور مجو اور اس کے ساتھیوں کو بھی بلوا بھیجا۔ ہم کو اندازہ تھا کہ ربن پورٹ پر گیا ہے تو اسے وہاں تھوڑا سمے تو لگے گا، لیکن پھر بھی وہ ہمارے اندازے سے تھوڑا پہلے ادھر سے لوٹ پڑا۔ راستے میں مجو دادا ہی نے تانگے میں اس کی جھلک دیکھ کر باقی کو خبردار کر دیا تو اسے وہاں گھیر لیا گیا۔ آگے جو کچھ ہوا وہ تو تم بھی سمجھ ہی سکتے ہو۔ بولتے بولتے آخر میں رمیش کا لہجہ ایسا ہو گیا جیسے اسے بہت نقاہت ہو رہی ہو اور وہ مشکل سے ہی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہو۔ تینوں کٹی ہوئی انگلیوں سے جاری خون کا بصورت اخراج ہی یقیناً اس نقاہت کا سبب تھا۔ کچھ نفسیاتی اثر بھی ہوگا کہ اپنے جسم سے خون کو تیزی سے خارج ہوتے دیکھنا واقعی بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے، اور پولیس کے ایک مخبر میں اتنا دل گردہ نہیں ہوتا۔ تم فاروق استاد ہو نا؟ اپن نے تمہیں دیکھ رکھا ہے، پر تمہارا حلیہ بتلا ہونے کی وجہ سے پہلے پہچانا نہیں تھا۔ پہلے پہچان جاتے تو اس جال میں پھنسنے کے بجائے مجھے کسی جال میں پھنسا کر لے جاتے۔ اپن نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، لوگ کہتے ہیں تم من کے بہت نرم ہو، پلیز اپن کا بلڈ روکنے کے لیے کچھ کرو، بلکہ ہو سکے تو اپنے کو اسپتال پہنچا دو۔ صرف 3 انگلیاں کٹنے سے کوئی اتنی جلدی نہیں مرتا رمیش۔ دادا کی 20 کی 20 انگلیاں کاٹ دی گئی تھیں، اس کے جسم پر چاقو سمیت پتہ نہیں کن کن چیزوں سے گھاؤ لگائے گئے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کے سینے میں گولی ماری گئی تھی۔ پھر بھی وہ کئی گھنٹوں تک زندہ رہا، صرف اس آس پر کہ آخری سانس سے میری موجودگی ملے گا۔ کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی ایسا پیارا نہیں جس کے لیے تم جینا چاہو، چاہے تمہارے جسم سے زندگی قطرہ قطرہ کر کے نکل رہی ہو، پھر بھی تم اس پیارے کا دیدار کرنے تک جیتے رہو۔ بھگوان کے لیے مجھ پر دیا کرو، میں یہاں پڑے پڑے مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رمیش باقاعدہ رونے لگا۔ تمہیں ایسی درخواست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے ربن کے ساتھ وہ سب کرتے ہوئے سوچا کہ اس کے جانے سے کتنے لوگ اجڑ جائیں گے؟ تم اکیلے اپنے بچوں کے لیے روتے ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ ربن کا ہاتھ کتنے بے آسرا بچوں کے سر پر تھا۔ وہ بمبئی کے کتنے یتیموں کی کفالت کر رہا تھا۔ دادا تو اس کو حالات نے بنا دیا تھا، ورنہ اس کے سینے میں کیسا سونے کا سا دل تھا، کاش کسی نے دیکھا ہوتا۔ اس نے تو کبھی کسی مظلوم کی مدد کرتے ہوئے دیکھنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی کہ وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے یا پارسی۔ وہ تو بس انسانوں کے کام آتا تھا، لیکن تم جیسے درندے بھلا ایک اچھے انسان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تم نے اسے قتل کر دیا اور اپنے لیے زندگی مانگتے ہو؟ کیسے ظالم لوگ ہو تم۔ فاروق نے کرب سے آنکھوں کو بھینچ لیا۔ رمیش کو شاید ایسے ہی کسی موقع کی تلاش تھی۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے یکدم ہی فاروق کے چاقو والے ہاتھ پر جھپٹا مارا۔ رد عمل میں فاروق کے ہاتھ نے اضطراری حرکت کی اور چاقو اسے کھینچ مارا۔ چاقو سیدھا اس کے قدموں میں پڑے رمیش کے دل میں پیوست ہو گیا اور اس کا جسم جھٹکا کھا کر لمحوں میں ساکت ہو گیا۔ دل پر وار ہونے کی وجہ سے اسے دوسرا سانس لینے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ سیانہ کوا بھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے، اور آج رمیش کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ فاروق اس کی موت کے لمحاتی صدمے سے باہر آیا تو پہلے اس کے سینے سے اپنے چاقو کھینچ کر اس کے کپڑوں سے صاف کیا، پھر اپنے ہاتھ بھی پہنچ ڈالے۔ خون کے چھینٹے اس کے لباس پر بھی آئے تھے، لیکن وہ پہلے ہی بااہتمام ایسے گہرے رنگ کا لباس پہن کر آیا تھا کہ اس پر خون کے یہ داغ نمایاں نہیں ہو رہے تھے۔ لاش کو ٹیکسی میں چھوڑ کر وہ نیچے اترا اور خرامہ خرامہ چلتا ہوا وہاں سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اس کے پیروں میں اتنی جان تھی کہ وہ ویرانے کو طے کر کے کسی ایسے مقام تک پہنچ سکے جہاں سے اسے اپنے لیے سواری مل جائے۔ البتہ رمیش کا بے جان جسم ایک سواری میں موجود ہونے کے باوجود حرکت کرنے سے محتاج تھا، اور لاش کے دریافت ہونے تک اسے وہیں پڑے رہنا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے سسٹر؟ اب کیا کرنے کا ہے؟ ہوٹل کے روم میں بیٹھی جولیٹ کے چہرے پر شکست خوردگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے وہ سارا ہار سنگار ختم کر دیا تھا جو آغا تک رسائی کے لیے کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ بہت سادہ سا کرتا پاجامہ اور اس کا ہم رنگ دوپٹہ زیب تن کیے ہوئے تھے،
اور اس کے ذہنی تناؤ کا یہ حال تھا کہ اس نے جانی کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ آغا ہی وہ شخص ہے جس نے اس کی زندگی برباد کی۔ جانی خود بھی سمجھ گیا تھا۔ پنجاب کے اس حصے میں جولیٹ انتقام کے ارادے سے ہی نکل آئی تھی اور اس نے بڑی تیاری کے ساتھ آقا کی رہائش گاہ کا رخ کیا تھا، تو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ کس آدمی سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ جولیٹ نے اس کے سامنے یہ اعتراف بھی کر لیا تھا کہ اس نے جانی سے سیلف ڈیفنس کے نام پر جو چاقو حاصل کیا تھا اس کا اصل مقصد آغا سے انتقام لینا ہی تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہر بار آغا کی قسمت اسے بچا لے گئی تھی۔ آغا کی یہ خوش نصیبی جولیٹ کی بد نصیبی تھی۔ اپنی بد نصیبی پر شاکی وہ خلاف طبیعت بار بار آغا کو کوسنے لگتی تھی۔ جانی اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے فوری طور پر کچھ نہ بولا، لیکن جب جولیٹ قدرے پرسکون ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی تو اس سے اس کے اگلے قدم کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں اپنی آخری سانس تک اس سے بدلہ لینے کا ارادہ نہیں بدل سکتی اور طے کر چکی ہوں کہ قبر تک اس کا پیچھا کروں گی، اس لیے یہ بات تو صاف ہے کہ اگر وہ کراچی گیا ہے تو مجھے بھی کراچی جانا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے سسٹر، لیکن کراچی جانا اب اتنا بھی ایزی نہیں ہے۔ تم کو معلوم ہے سالہ حالات کتنا خراب ہے، راستے میں بھی کوئی گڑبڑی ہو سکتا ہے۔ اپن تو بولتا ہے تم واپس بمبئی چلو، ادھر دادا ہے نا، وہ اس معاملے کو سنبھال لے گا۔ تم کس واسطے خود کو اتنا ہلکان کرتا ہے؟ میں تم سے کہہ چکی ہوں جانی کہ مجھے اپنے مجرم کو اپنے ہاتھ سے سزا دینی ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں تم بار بار ایک ہی بات کرتے ہو۔ میں نے تم کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ تم کو دادا کے پاس جانا ہے تو تم جاؤ، میں اپنے لیے کراچی جانے کا انتظام خود کر لوں گی۔ جولیٹ نے تیز اور مشتعل لہجے میں کہا۔ لہجے کا یہ اشتعال دانستہ تھا۔ وہ بھلا کیسے ربن کے پاس جا سکتی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ اب تک اسد اللہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے اور فاروق کی صورت اپنے بچھڑے بھتیجے محب اللہ تک رسائی حاصل کر لی ہوگی۔ فاروق ان کے خود تک پہنچنے کا ذریعہ دریافت کرتا تو لازماً جولیٹ کا تذکرہ آتا اور اس کے تذکرے کے ساتھ ہی اس کی بربادی کی داستان بھی سامنے آ جاتی۔ وہ اپنی اس بربادی کی داستان کے ساتھ اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دوبارہ ان سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ تم ایک دم رانگ سوچ رہا سسٹر، اپن کو معلوم ہے کہ اپنے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بس اپن کو جو ٹھیک لگ رہا تھا وہ اپن تم کو ایڈوائز کیا۔ تم ریفیوز کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اپن تمہارے ساتھ کراچی چلیں گا اور تمہارا کام ہو جانے کے بعد دادا کے پاس واپس لوٹ آئیں گا۔ اپن تمہارے کو سسٹر بولا ہے، تمہارے واسطے اپن دادا سے 2-4 باتیں بھی سن لے گا۔ سوری بردر، میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ سنسر ہو، لیکن میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تمہاری دادا کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور تمہارے سارے معاملات اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو اچھا ہے کہ تم اسی کے ساتھ رہو۔ میں تو ویسے بھی دنیا میں اکیلی ہوں اور اکیلے جینے کا ہنر بھی سیکھ چکی ہوں۔ کراچی پہنچنے کے لیے بھی کسی نہ کسی طرح راہ نکال ہی لوں گی۔ اب تم غیروں والی بات کرتا ہے سسٹر، ایسا کون سا بے غیرت بھائی ہوگا جو اپنی بہن کو ایسے حالات میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ تم کو ایسے چھوڑ کر اپنے دادا کے پاس جائیں گا نا تو وہ اپنے منہ پر تھوک دے گا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا بردر، میں تو بس مطلب چھوڑو، فیصلہ فائنل ہو گیا۔ اپن تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارے ساتھ ہی کراچی جائیں گا۔ اب آگے سے تم کو بولنے کا کچھ نہیں ہے۔ جانی نے اس کی بات کاٹ دی اور اپنا فیصلہ سنایا تو جولیٹ کے پاس بھی اگر مگر کی گنجائش ختم ہو گئی اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اوکے باس، جیسا تم بولو، اب میں تمہارے بہاف پر ہوں۔ اور جانے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مسکرائی تو صحیح۔ ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے اسد اللہ، ہمارا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ ہائے ابا جان، آپ کیا گئے، پورا خاندان آپ کے پیچھے چلا گیا۔ ہم اکیلے 2 بھائی ضعیف پھپھی جان کے ساتھ فرحت کے اس اتنے بڑے صدمے سے کیسے نمٹیں گے، کسی نے یہ بھی نہ سوچا۔ اسد اللہ حیدرآباد پہنچے تو ان کی ہر آس ہر امید نے دم توڑ دیا۔ زخمی صفی اللہ، جنہوں نے جانے کیسے اب تک خود کو سنبھالا ہوا تھا، انہیں سامنے پا کر ان کی باہوں میں بکھر گئے۔ خود اسد اللہ کی حالت بھی دگرگوں تھی۔ وہ پیاری بہن عالیہ، وہ فرما بردار اور سمجھدار بھتیجا حسیب اللہ، اس کی ہنستی مسکراتی بیوی اور پھول سے پیارے بچے، وہ تیکھے مزاج والی عشرت جہاں، شفیق سی بھابھی، عزیز دوست کا پیارا بیٹا آصف خان اور وفادار و جانثار ملازمین، کچھ بھی تو نہیں بچا تھا۔ وہ جن لوگوں کے لیے خوشیاں لینے بمبئی گئے تھے وہ سب جہاں ہی چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ واپس آ کر محب اللہ کے مل جانے کی خوشی اور آصف خان اور جولیٹ کی نسبت طے ہو جانے کا جشن ایک ساتھ منعقد کریں گے، لیکن نہ تو وہ محب اللہ کو اپنے ساتھ لا سکے تھے اور نہ ہی یہاں کچھ باقی بچا تھا۔ ان کی جولیٹ، ان کی جوسفین کی واحد نشانی بھی آگ و خون کے اس کھیل میں ان سے کھو گئی تھی۔ لیکن انہوں نے لمحہ بھر رک کر صفی اللہ کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک فرد کے نام کو یاد کیا۔ صفی اللہ نے جن جن کے مرنے کا تذکرہ کیا تھا ان میں جولی کا نام شامل نہیں تھا۔ وہ یہ نام بھول گئے تھے یا ان کے دل میں امید کی ہلکی سی کرن چمکی، کیا پتا میری جولی زندہ ہو، اسے اللہ نے بچا لیا ہو۔ غم سے نڈھال بڑے بھائی کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے ان خطوط پر سوچا ضرور، لیکن صدمہ بہرحال اتنا بڑا تھا کہ خود انہیں اپنا آپ سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے موقع پر ان کے میزبان اور کرم فرما نواب ثروت بیگ نے
دخل اندازی کر کے ان کی مشکل آسان کی اور بہت دلسوزی سے دونوں بھائیوں کو تسلی اور دلاسا دینے لگے۔ ثروت بیگ نواب فراست بیگ جیسے وزادار آدمی کے بیٹے تھے اور اپنے والد کے صفات انہیں ورثے میں ملی تھیں۔ ان کی حویلی میں تو ملازمین کا بھی خصوصی خیال رکھا جاتا تھا، اور یہاں تو معاملہ نواب سلیم اللہ کے خاندان کا تھا، جہاں پشتوں سے دوستی کا سلسلہ قائم تھا۔ انہوں نے بہت کشادہ دلی سے نواب سلیم اللہ کے خاندان کے باقی ماندہ افراد کو اپنی حویلی میں جگہ دی تھی، اور جملہ مرنے والوں کے جنازے انہی کی حویلی سے اٹھائے گئے تھے۔ تجہیز و تدفین سے لے کر مرنے والوں کی آخری رسومات تک سب اخراجات انہوں نے خود اپنی جیب سے ادا کیے تھے۔ حالانکہ دربار سے بھی اس سلسلے میں پیشکش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے رسم دوستی نبھانے کے لیے ان فرائض کی تکمیل کی ادائیگی خود کرنا ضروری سمجھا اور بخوبی یہ فرض نبھایا تھا۔ اسد اللہ کی واپسی کے بارے میں خبر ملتے انہوں نے اپنے منشی کو بمائے ڈرائیور و گاڑی مستقل اسٹیشن پر بٹھا دیا تھا کہ جیسے اسد اللہ کی تشریف آوری ہو انہیں آرام و احترام سے یہاں لایا جا سکے، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ اور اب وہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ان کا غم بانٹ رہے تھے۔ تسلی و تشفی کی بہت سی باتیں کر چکنے کے بعد جب انہوں نے دونوں بھائیوں کے جذبات کو قدر اعتدال پر پایا تو کھانا لگانے کے سلسلے میں اجازت چاہی۔ ہم پہلے پھوپھی جان سے ملاقات کریں گے، پھر شہداء کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے جائیں گے۔ کھانے کا فی الحال کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ضرورت زندگی ہے اور اس سے کسی صورت منہ نہیں موڑا جا سکتا، لیکن چند وقت کا کھانا نہ کھانے سے کوئی اتنا بڑا فرق بھی نہیں پڑتا۔ آدمی بڑی ڈھیٹ چیز کا نام ہے، برے سے برے حالات میں بھی جینے کا کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر ہی لیتا ہے۔ ہم دونوں بھائی بھی ایسے ہی کسی سہارے سے جی لیں گے، لیکن فی الوقت آپ اصرار نہ فرمائیے۔ اسد اللہ کی آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کچھ ایسی قطعیت سے نواب ثروت بیگ کی دعوت مسترد کی کہ وہ مزید اصرار نہ کر سکے اور دھیمے لہجے میں بولے، آپ کی پھوپھی بیگم اندر زنان خانے میں موجود ہے۔ صدمے نے انہیں سکتے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صبح شام کی باقاعدگی سے ان کے معائنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن وہ ہنوز اسی کیفیت میں ہے۔ آپ ان سے ملاقات کر کے دیکھ لیں، شاید ان کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے۔ ثروت بیگ نے انہیں نصرت جہاں کی حالت سے باخبر کیا اور ملازم کو حکم دینے لگے کہ اندر زنان خانے میں پردے کا کہلوا دیا جائے۔ صفی اللہ ساری گفتگو سے بے نیاز اسد اللہ کے پہلو میں گمسم بیٹھے تھے۔ اسد اللہ نے اب تک اپنا ایک بازو ان کے گرد حمائل کر رکھا تھا۔ بیٹے کی طویل جدائی کو خاموشی سے برداشت کرنے والے صفی اللہ پورے خاندان کو کھو دینے کے بعد ڈھہ سے گئے تھے اور اپنی اصل عمر سے کئی برس آگے محسوس ہو رہے تھے۔ بلبے والی رات انہیں گولی بس چھو کر گزر گئی تھی، اس لیے زخم زیادہ گہرا نہیں تھا اور 2-3 پٹیوں سے ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ ذرا دیر بعد اسد اللہ نواب فراست بیگ کے ہمراہ زنان خانے میں پہنچ گئے۔ بہترین لباس سے ملبوس ندرت جہاں صاف ستھرے بستر پر ساکت لیٹی تھی اور ایک ملازمہ ان کی خدمت پر مامور تھی۔ ملازمہ نے انہیں آداب اور نواب ثروت بیگ کو سلام کیا۔ آداب پھوپھی جان۔ اسد اللہ نے ندرت جہاں کے پلنگ کے قریب جا کر اتنی آواز میں کہا کہ وہ بآسانی سن لیں، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئی اور یک ٹک کھلی آنکھوں سے چھت کو گھورتی رہیں۔ ان کا لباس اور صاف ستھرا جسم گواہی دے رہا تھا کہ یہاں ان کی بہترین نگہداشت و دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود یہ وہ ندرت جہاں نہیں تھی جنہیں چھوڑ کر وہ بمبئی گئے تھے۔ اکلوتے بیٹے کی موت نے گرچہ پہلی ان کو بستر سے لگا دیا تھا، لیکن اب تو حال ہی جدا تھا۔ وہ ندرت جہاں کے بجائے ان کا سایہ محسوس ہو رہی تھی۔ پھوپھی جان، ہمیں اسد اللہ، ہماری طرف دیکھیے۔ اسد اللہ نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، لیکن ان میں کوئی معمولی سی حرکت بھی پیدا نہیں ہوئی۔ مسلسل یہی کیفیت ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے صدمے کی شدت نے انہیں اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ ڈاکٹر سکون آور ادویات استعمال کروا رہا ہے، لیکن یہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ کتنے عرصے تک اسی حال میں رہیں گی۔ اسد اللہ سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ندرت جہاں کے سرہانے کھڑے رہے، پھر واپس مردانے میں آ گئے۔ موٹر انہیں قبرستان لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ صفی اللہ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے۔ دونوں بھائی نواب ثروت بیگ کے ہمراہ موٹر میں جا بیٹھے اور موٹر چل پڑی۔ عشرت جہاں کے سسرالی عزیز تو اس موقع پر ضرور تشریف لائے ہوں گے۔ اسد اللہ نے دھیمی آواز میں بھائی سے دریافت کیا۔ نواب ثروت بیگ کے خاندان سے دیرینہ تعلقات صحیح، لیکن رشتہ داری کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور ایسے غم کے موقع پر رشتہ داری سب سے پہلے آگے بڑھ کر سہارا دیتے ہیں۔ پھر یہاں تو عشرت جہاں خود اس سانحے میں اپنی جان سے گئی تھی۔ گھر کی بہو کے حوالے سے نواب سلیم اللہ کے خاندان کا دکھ ان کا اپنا دکھ تھا۔ پھر کیا تھا کہ ان لوگوں کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ میت میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ثروت بیگ نے آپ کی واپسی اور رسم قل تک اپنی حویلی میں رکنے کی پیشکش کی، لیکن وہ لوگ یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ رسم قل وہ اپنے گھر پر منعقد کریں گے تاکہ ان کے عزیز و احباب بھی اس میں شرکت کر سکیں۔ لیکن ہمیں کسی ذریعے سے البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ پہلے ابا جان اور پھر حویلی کو نشانہ بنائے جانے پر وہ لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہمارا خاندان کسی ذاتی دشمنی کا شکار ہوا ہے۔ اس لیے اس خدشے کے تحت کہ کہیں اگلے حملے میں وہ لوگ بھی زد میں نہ آ جائیں،
وہ ہمارے خاندان سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صفی اللہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ثروت بیگ سے بہت قریبی تعلقات ہونے کے باوجود اپنوں کے اس بے درد رویے کو ان کے سامنے بیان کرنے میں انہیں جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ زمانے کا یہی دستور ہے بھائی جان، ڈوبتے ہوئے جہاز کے قریب کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ اسد اللہ نے مختصراً کہا اور سرد آہ بھر کر راستے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حیدرآباد میں انہوں نے اپنے بچپن سے جوانی اور پھر ادھیڑ عمری تک ڈھیر سارے برس گزارے تھے۔ ان کا یہاں کا چپا چپا دیکھا بالا تھا، یہاں کے ذرے ذرے سے انہیں محبت تھی، اور گمان بھی نہ تھا کہ وہ اس دھرتی پر اس بری طرح لٹ جائیں گے کہ یہاں کی ہوائیں بھی انہیں اجنبی لگنے لگیں گی۔ تحریک پاکستان پر نظر ہونے اور مسلمانوں کو اپنے مطالبے میں حق بجانے محسوس کرنے کے باوجود انہوں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ مسلمان حیدرآباد میں غیر محفوظ ہیں یا انہیں یہاں سے ہجرت کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن دل برباد یکدم ہی یہاں کی فضاؤں سے بیزار ہو گیا تھا، اور یہاں کی سرزمین میں جو واحد کشش باقی رہ گئی تھی وہ اپنے پیاروں کی قبریں تھیں۔ انہی قبروں پر حاضری دینے کے لیے وہ شہر خاموشہ کی طرف گامزن تھے۔ قبرستان پہنچ کر نواب ثروت بیگ کی رہنمائی میں دونوں بھائی ایک قطار میں بنی ان قبروں تک پہنچے جن میں ان کے پیارے، ان کے جگر کے ٹکڑے ابدی نیند سو رہے تھے۔ قبریں ابھی کچی تھیں اور ان پر گزشتہ یوم ڈالی گئی پھولوں کی پتیاں مرجھا سی گئی تھیں۔ نواب صاحب کے ڈرائیور نے مرجھائی ہوئی پتیاں صاف کر کے ساتھ لائی تازہ پھولوں کی پتیاں قبروں پر پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ ہر قبر کے سرہانے نشانی کا پتھر رکھا تھا جس پر سفید چاک سے صاحب قبر کا نام درج تھا۔ اسد اللہ ایک ایک قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے سے قبل مردے کا نام پڑھتے تھے۔ صفی اللہ بھی مسلسل بھائی کے ساتھ تھے، حالانکہ ہر قدم پر یوں لگتا تھا کہ وہ اب گرے کہ تب گرے۔ حسیب اللہ کی قبر پر پہنچ کر ان کا حوصلہ بالکل جواب دے گیا اور وہ بیٹی کی قبر سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ اسد اللہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، لیکن انہوں نے خود کو قابو پہ رکھا کہ اب انہی کو ہمت کر کے اپنے بچے کھچے خاندان کا سہارا بننا تھا۔ انہوں نے صفی اللہ کو اپنے بازوں کے حصار میں لے کر زبردستی حسیب اللہ کی قبر سے الگ کیا اور سینے سے لگا کر تسلی دینے لگے۔ ہمارا سینہ پھٹ رہا اسد اللہ، ہم سب بدقسمت باپ بھی کوئی ہوگا جو اپنے تین تین جگر گوشوں کو کھو کر بھی جینے پر مجبور ہے۔ ہم تو بری طرح لٹ گئے اسد اللہ۔ وہ بڑے دلخراش انداز میں گریہ کرنے لگے۔ ساتھ آئے نواب ثروت بیگ اور ان کے ڈرائیور کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ اسد اللہ کا وفادار ملازم شمس تو پہلے ہی ایک ایک قبر کی پائنتی پر بیٹھ کر گریہ کرتا رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری عمر حویلی میں گزاری تھی اور حویلی والوں سے اس کی وفاداری اور محبت بالکل غیر مشکوک تھی۔ ایسا سوچے گا بھی مت بھائی جان، بے شک آپ کا ایک بیٹا اور بیٹی اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ایک بیٹا تو موجود ہے، محب اللہ زندہ ہے بھائی جان۔ کیا خبر اسد اللہ کہ وہ ہیں بھی یا نہیں؟ اتنے برس بیت گئے ان کی راہ دیکھتے دیکھتے، لیکن مایوسی کے سوا کیا حد آیا؟ وہ زندہ ہیں بھائی جان، آپ کے محب اللہ زندہ ہیں۔ ہمیں ان کے زندہ ہونے کی بہت باوثوق شہادتیں ملی ہیں۔ یہاں سے واپس حویلی پہنچنے پر ہم آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ۔ آپ چل کر موٹر میں آرام سے بیٹھیے، ہم باقی قبروں پر فاتحہ خوانی کر کے واپس آتے ہیں۔ اسد اللہ نے انہیں یقین دلایا اور شمس کے ساتھ انہیں موٹر گاڑی کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہے تھے، ان کا بھی جگل چھڑنی تھا اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ صبر کو اپنی آبرو کھونے نہیں دے رہے تھے۔ جملہ گھر والوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے بعد انہوں نے ملازمین کی قبروں پر بھی فاتحہ خوانی کی۔ وہ سب ان کے وفادار تھے اور حویلی کی آن پر نثار ہو گئے تھے۔ وہ بھلا کیسے ان کے اس خلوص کو نظر انداز کر سکتے تھے؟ جملہ اہل خانہ اور ملازمین کی قبریں دیکھ لینے کے باوجود انہیں جولیٹ کا نام کہیں نظر نہ آیا تو اچانک خیال آیا کہ وہ تو مذہباً عیسائی تھی، اس کی قبر یہاں مسلمانوں کے قبرستان میں کیسے موجود ہو سکتی تھی؟ جی کڑا کر کے انہوں نے ثروت بیگ سے جولیٹ کے بارے میں استفسار کیا۔ ہماری یادداشت میں مرنے والوں کے ناموں کی جو فہرست موجود ہے اس میں یہ نام شامل نہیں ہے۔ مرنے والے ملازمین میں مسلمانوں کے علاوہ کچھ ہندو ملازمین بھی شامل تھے جن کی لاشیں ان کے ورثہ کے حوالے کر دی گئی تھیں، لیکن کسی کرسچن خاتون کا تذکرہ بالکل بھی نہیں ہوا۔ خواتین کی میتوں کی شناخت کے لیے ہم نے کچھ بیگمات کے علاوہ آپ کی حویلی کی پرانی ملازمہ اکا بیگم کی نواسی سے مدد لی تھی۔ ہمارے علم میں آیا تھا کہ وہ لڑکی بھی حویلی کی ملازمہ ہے، لیکن جمعے والی رات اکا بیگم کی نزاعی کیفیت کے باعث اسے گھر بلوا لیا گیا تھا، اس لیے وہ زندہ بچ گئی۔ اس لڑکی نے بڑی ہمت سے ایک ایک لاش کو شناخت کیا تھا، اور ہمیں نہیں یاد کہ اس نے کسی جولیٹ کا نام لیا ہو۔ بہرحال حویلی واپس پہنچنے پر ہم اس لڑکی کو تصدیق کے لیے طلب کر لیں گے۔ ثروت بیگ کا جواب ان کے لیے حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ امید افزا بھی تھا۔ مرنے والوں میں جولیٹ کا نام شامل نہیں تھا تو امید کی جا سکتی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ کیسے اور کہاں؟ ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے پر مل سکتے تھے۔ ابھی تو وہ اس امید کے ساتھ ہی جینا چاہتے تھے کہ ان کی جولیٹ زندہ ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ مرنے والوں کی جلد از جلد تدفین کر دی جائے۔
موسم اور لاشوں کی حالتیں بھی ایسی نہیں تھی کہ ہم آپ کی آمد کا انتظار کر سکتے، اس لیے اپنی ذمہ داری پر یہ فریضہ انجام دے دیا۔ امید ہے آپ کو ناگوار خاطر نہیں گزرا ہوگا۔ نواب ثروت بیگ نے معذرتی انداز میں کہا، شرمندہ مت کیجیے جناب، واللہ آپ نے تو بالکل سگے بھائیوں کی طرح غم کی اس گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم 2 نہیں بلکہ 3 بھائی ہیں۔ ہم بھلا اپنے ایک بھائی کے راست اقدامات پر کسی قسم کی ناگواری کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو رواں رواں آپ کا احسان مند ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ آپ کے اس احسان کا بدلہ ہم کیسے دے پائیں گے۔ احسان کا ذکر کر کے آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ جب آپ ہمیں اپنا بھائی تسلیم کر رہے ہیں تو احسان کا کیا ذکر؟ ہم نے تو بھائی کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس رشتے کو نبھاتے رہیں گے۔ ثروت بیگ نے نہایت خلوص سے انہیں جواب دیا تو وہ شدت جذبات سے ان کے گلے لگ گئے اور بولے، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں ثروت بیگ کہ مرتے دم تک اس رشتے کی لاج رکھیں گے۔ آج سے آپ اور ہم ایک ہی خاندان ہیں۔ ثروت بیگ نے بھی جواباً گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گئے۔